अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के सालाना इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ये एक बड़ा अहम इजलास है और आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम का ये जो इजलास है ये 19 से 23 तारीख़ तक जो है ये जारी रहेगा। और आलमी जो रहनुमा हैं उनसे उनकी साइड लाइन्स मीटिंग्स जो हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इस इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ यकीनन वो एक बड़े अच्छे अंदाज में पेश करेंगे। तरक्की पज़ीर ममालिक को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनके हवाले से वो हमेशा बात करते हैं और हमारे जो चैलेंजेस हैं उनमें ख़ास तौर पर कर्ज़ों का दबाव है, मौसमियाती ख़तरात हैं और पायदार तरक्की पर पाकिस्तान जो है वो बात करता है। और बड़ी ज़बरदस्त और मौसर आवाज़ पाकिस्तान की आती है हमेशा इस किस्म के प्लेटफॉर्म पर। और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी इस पर बड़ी ग्रिप है और वो बड़ी एक तवाना आवाज़ के साथ तमाम जो ऐसे ममालिक हैं जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनकी आवाज़ बनते हैं। ये चूँकि बड़ा एक अहम प्लेटफॉर्म होगा, इसमें पाकिस्तान अपने जो ख़यालात है उसका इजहार करेगा और ओवरऑल जो आलमी लीडर्स हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। एक बहुत बड़ा ये मौका है। और फिर जो साइड लाइन्स मीटिंग्स होती हैं वो हमेशा ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो ऐसे फोरम्स होते हैं उन पर बड़ी अहम होती हैं और इस पर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी होती हैं। ये इजलास कितना अहम है और पाकिस्तान जब इसकी नुमाइंदगी करेगा तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, तरक्की पज़ीर ममालिक के मसाइल हैं वो दुनिया भर के सामने आएंगे। इसके हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब प्रोग्राम का हिस्सा है। उसके अलावा डॉक्टर फ़ारूक आदिल और शनीला अमार साहिबा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही हैं। हाफिज़ साहब की तरफ में आऊँगी। हाफिज़ साहब, सर ये कितना अहम फोरम है और पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि ये बड़ा अहम प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान हर साल इसमें नुमाइंदगी करता है अपने मुल्क की और अपनी जैसी तरक्की पज़ीर ममालिक की मौसर आवाज़ भी बनता है। अब इस वक्त का जो एजेंडा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? और पाकिस्तान की तरफ से जब नुमाइंदगी होगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ साहब की जानिब से एक हाई लेवल डेलीगेशन उनके साथ वहाँ पर जाएगा, तो ओवरऑल इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए नाहिद, ये वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम जो है वो दुनिया के लिए इस लिहाज से अहमियत, मैं इसके कई सेशन अटेंड करता रहा हूँ। ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के बाद ये दूसरा बड़ा फ़ोरम है जिसपे आलमी सरबराहों की तवज्जो होती है, आलमी तंजीमें जो हैं इसमें शिरकत करती हैं। इसमें ये फ़ोरम इसलिए भी अहम है कि इसमें तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पज़ीर ममालिक दोनों आमने सामने होते हैं और दोनों जो हैं, और इस तरह आलमी मईशतों में जो तनाव की कैफियत पैदा होती है, जो चैलेंजेस हैं तरक्की याफ्ता मुल्कों के, वो पेश किए जाते हैं ताकि उनके मसाइल और उनके मुआशी हालात को बेहतर बनाया जा सके। और इसमें तजर्बात का एक्सचेंज होता है कि किस तरीके से छोटे ममालिक और तरक्की पज़ीर ममालिक जो हैं अपनी मईशतों को बेहतर बना सकते हैं। ये एक बहुत मुफीद इसलिए भी फ़ोरम है कि इसकी साइड लाइन पर जो मीटिंग्स होती हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। इस मरतबा सुना जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी जा रहे हैं वहाँ पर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग्स भी हैं वहाँ पर मुख्तलिफ सरबराहों के साथ। तो ये फ़ोरम जो है एक ना सिर्फ ये कि दुनिया भर की मईशतों को बेहतर बनाने में एक मुआविन किरदार अदा करता है, बल्कि इसके ज़रिए पूरे इलाके में सिक्योरिटी और अमन की जो राहें हैं उसको वो राहें भी खुलती हैं और एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ के ज़रिए ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करते हैं। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, इसमें ऑब्वियसली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के मसाइल हैं उन पर भी डिस्कशन होगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको समझा पाएंगे कि इस वक्त हमारे चैलेंजेस क्या हैं। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के भी आपको मौके मिलते हैं। उसमें हम जब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, IT है, एग्रीकल्चर है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हम हमेशा शोकेस करते हैं ऐसी जगहों पर जाकर के पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पोटेंशियल मौजूद है, कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है और कहाँ पर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बैरूनी सरमायाकारी की हम बात कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी एक बड़ा अहम मौका होगा। जी बिल्कुल नाहिद, आप दुरुस्त कह रही है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम जो डेविस में हर साल होता है, ये पूरी दुनिया की माशी सिमत और इसके अलावा जो माशरती और डिप्लोमेटिक सिमत है इसका तयन कर जाता है ये फ़ोरम। इस दफ़ा इस फ़ोरम की अहमियत इस लिहाज से भी अहम है कि आप जानती है
کہ نیٹو ممالک کے بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے کچھ فیصلوں کے خلاف انگزائٹی موجود ہے، خصوصاً گرین لینڈ کا مسئلہ گرم ہے۔ دوسری جانب آپ جانتی ہے کہ ایران کے معاملے پہ بھی امریکہ جو ہے وہ کافی جو ہے سیریس موڈ میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وینزویلا کا معاملہ ہو چکا ہے۔ دنیا کی معیشتوں کی کوئی نئی جہتیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے اس وقت، تو ایسے میں وہاں پہ پاکستانی وفد کی موجودگی اور پھر شہباز شریف صاحب کی سربراہی جو ہے اپنی وفد کی، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ روس ہو، چین ہو، ایران ہو، انڈیا ہو، نیٹو ممالک ہو، ترکی ہو، مڈل ایسٹ ہو یا امریکہ ہو، تمام ممالک جو ہے معاشی اور سفارتی طور پر اپنے لیے نئے اہداف کا تعین کر رہے ہیں، اور پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان تمام ممالک کے ساتھ، چاہے مشرق کے ہو یا مغرب کے ہو، صرف انڈیا اور افغانستان کو چھوڑ کے ان تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں۔ اور اگر کوئی نئی تنظیمیں وجود میں آتی ہے یا نئے بلاکس کی شکل کوئی سامنے ابھر کے سامنے آتی ہے تو پاکستان کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ پاکستان مشرق اور مغرب کو ملانے کا ایک گٹس جو ہے وہ اس وقت صرف اس خطے میں پاکستان کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب جو ابھی ظاہر ہے ہمیں جو بتایا جا رہا ہے، عالمی معیشت، ترقی، موسمیاتی تبدیلی، توانائی اور جو ابھرتی ٹیکنالوجی سے متعلق جو مباحثے ہوں گے اس میں شرکت کریں گے، اور پاکستان کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں جو پوٹینشیل موجود ہے اور جہاں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے وہ بھی ہم ہمیشہ دنیا بھر کو بتاتے ہیں، اور ایسے پلیٹ فارم جو ظاہر ہے کہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑا اہم موقع ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنے اکانومی کو اپڈیٹ کرنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہمارے ہاں کیا پوٹینشیل ہے، اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے ناہید، جن مواقع کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ بلا مبالغہ یہ سارے مواقع میسر آتے ہیں۔ عام طور پر جو مخالفین ہیں اس حکومت کے یا وزیر اعظم شہباز شریف کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا سبب ہے کہ دنیا کا کوئی فورم جو ہے اس میں خود وزیر اعظم جانا ضروری سمجھتے ہیں، کسی کو اپنی نمائندگی کو کیوں نہیں بھیج دیتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت آئی سی یو میں تھی، اور آئی سی یو سے اب نکل کر اب ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے۔ یہ سارا کام دنیا بھر کے فورموں کو اس میں شرکت اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے زیادہ سے زیادہ پیش رفت کرنے کے لیے اس حکومت نے استعمال کیا ہے۔ اور یہ جو ورلڈ اکنامک فورم ہے اس وقت، وہ بھی یہی انہی مقاصد کے لیے سود مند ثابت ہوگا، اور حکومت پاکستان کو اور پاکستان کی قیادت کو چاہیے کہ دنیا کا کوئی فورم، چاہے وہ سیاسی ہو، وہ اقتصادی ہو، وہ بالکل نہ چھوڑیں، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے، پاکستان میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے لیے، اپنی افرادی قوت کی ایکسپورٹ کے لیے، ہر مقصد کے لیے یہ فورم سود مند ہے، اور اس میں پاکستان کی اعلیٰ ترین سطح پر جانا چاہیے۔ اور وزیر اعظم کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت اچھا ڈائیلاگ کر کے قائل کر لیتے ہیں لوگوں کو پاکستان کی اہمیت پر بھی، پاکستان کے جو سود مند ہے اس خطے کے لیے، دنیا کے لیے، وہ بھی قائل کر لیتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا تبدیلیوں کی زد میں ہے، ری شیپ ہو رہی ہے دنیا، اور جب کوئی دنیا اس مرحلے پر ہو تو اس مرحلے پر دنیا بھر کی قیادت جو ہے وہ آپس میں مشاورت کرتی ہے، مختلف آپشنز دیکھتی ہے، اپنے لیے راستے تلاش کرتی ہے۔ تو اس طرح کے مواقع پر یہ سب چیزیں ممکن ہوتی ہیں، اور اس اعتبار سے یہ بہت اہم فورم ہے جس میں وزیر اعظم۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک آپ اس کو ری شیپ کرتے ہیں اکانومی کے حوالے سے۔ شلیلا، یہ فورم اس حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو باقی ہم نے گفتگو کی، جو بحث و مباحث ہوں گے، جو چیلنجز آپ وہاں پر ڈسکس کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ سائیڈ لائنز بڑی اہم ایکسپیکٹڈ میٹنگز بھی ہیں، اس سے بھی آپ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔
ہیں ڈائریکٹ. ویسے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی یہ پالیسی ہے کہ کوئی بھی ایسا فورم ہو وہ اس کو مس نہیں کرتے ہیں, وہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دنیا بھر کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن ایسی جگہوں پر جب آپ نہیں بھی جا سکتے, آپ کے عالمی لیڈر سے ملاقات ہو جاتی ہے, وہ ایک بڑا اہم پیش رفت ثابت ہوتی ہے. شکریہ ناہید. بالکل ایسا ہی ہے جب ایسے کسی بھی فورم پہ جایا جاتا ہے کہ جہاں پہ دنیا بھر سے سربراہان مملکت آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ دنیا کی جو بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے ان کے ایم ڈی یا سی اوز آ رہے ہوں, تو ان سب سے جو سائیڈ لائن ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, وہ آپ اپنے ان کی اقتصادی ترقی کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں کہ آپ ان کو قائل کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں, یا اپنے ملک کے حالات بتا رہے ہوتے کہ اب اکانومی جو ہے وہ کیسی ہو چکی ہے. اور اس سائیڈ لائن میں جو ابھی وزیر اعظم جا رہے ہیں وہاں پہ ایک بڑی اہم سائیڈ لائن میٹنگ جو ہے وہ وزیر اعظم کی آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہے ان کے ساتھ بھی ہونی. تو ابھی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ایک ریلیف پیکج لے کے جا رہے ہیں جو ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا 1.5 سے 2,000 ارب روپے کا, جو ہماری صنعتوں کے لیے جس کے لیے ریلیف دیا جائے گا. کیونکہ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جو ایکسٹینڈڈ فیسیلٹی پروگرام میں ہیں ان کی شرائط بڑی سخت ہے, اور اس کے اوپر پاکستان نے عمل کیا, اصلاحات بھی کی, اس کی وجہ سے آپ کی ملک کی جو اقتصادی حالت ہے اس میں استحکام آیا. لیکن کچھ ترقی کی رفتار تھوڑی سست ہو گئی, صنعتی گروتھ تھوڑی کم ہوئی, تو اب اس کو بڑھانے کے لیے وزیر اعظم صاحب ایک پیکج لے کے جا رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ جو کارپوریٹ سیکٹر کا انکم ٹیکس ہے اس میں کچھ کمی کی جائے, جو انفرادی آمدنی ہے اس کے اوپر کچھ کمی کی جائے, سپر ٹیکس اور ڈیویڈنڈ ٹیکس جو ہے اس میں کچھ کمی کی جائے, جو آپ کا سیلز ٹیکس ہے وہ 18 سے 15% پہ لے کے آ جائے, تاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر صنعتیں چلیں, صنعتی ترقی ہو, اس سے آپ کی ملک میں جابز نہیں نکلیں اور غربت میں کمی ہو. تو جو ایک استحکام ہم لے کے آگے تھے, اس کے بعد اب ہم نے اپنی گروتھ کرنی ہے, اب ہم نے اڑان کی طرف جانا, تو اس کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم جو ہے وہاں پہ یہ جو میٹنگ ہے یہ بڑی اہم ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور جب یہ باقاعدہ اس کا آغاز ہو جائے گا اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے, جو بھی ڈیولپمنٹس وہاں سے ہو رہی ہوں گی اور پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر اس کو ہم گفتگو کا حصہ بنائیں گے. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. سیاسی و پارلیمانی تناظر میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی جو تقرری ہے وہ ہو چکی ہے, اور ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر کی تقرری جو ہے وہ بھی ہوا چاہتی ہے, اس پر بھی اتفاق رائے ہو چکا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی اس وقت اس پر نامزدگی کیا اس کا وہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, ان کو نامزد کر دیا گیا ہے, وہ بن چکے ہیں. اور اس کے علاوہ سینٹ میں علامہ راج ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ ان پر اتفاق رائے ہو چکا ہے, اور ان کی جو ہے اپوائنٹمنٹ ابھی کچھ ہی دیر میں وہ لیٹر بھی جاری کر دیا جائے گا. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اب تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ سڑکوں کی بجائے اب اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, ایوان بالا میں وہاں پر ڈسکس کیا جائے, قانون سازی کی جائے, جو عوام کے اصل مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. صرف ایک سیاست کرنے کی وجہ سے اور اپنے سیاسی ایجنڈے پر ہی صرف کام نہیں کیا جانا چاہیے اپوزیشن کی جانب سے. اب اس پر جو حکومت نے لچک دکھائی ہے, جو انہوں نے ڈیولپمنٹ اس وقت کی ہے, یقیناً یہ ایک بڑی بات ہے. بڑے دل کا مظاہرہ بھی کیا گیا ہے کہ جو نام آپ نے دیے تھے اس پر منظوری کی گئی, اس کو تبدیل نہیں کیا گیا. اب زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کا کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے. کیا واقعی وہ عوامی مسائل جن کا وہ ہمیشہ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم عوام کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں ابھی تک کبھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے. ان کا ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ صرف ذاتی ہی ہوتا ہے, اور اس میں کوئی ایسی چیزیں نظر نہیں آتی, چاہے کے پی حکومت کی بات کر لیں یا ہم سینٹ میں بات کریں, قومی اسمبلی میں بات کریں, کبھی کوئی اس قسم کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہمیں ان کا نظر نہیں آیا ہے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب جو یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ایک تو ڈیولپمنٹ ظاہر ہے پچھلے ہفتے ہی ہو گئی تھی محمود خان اچکزئی صاحب والی, اور جو دوسری سینٹ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. حکومت لچک دکھا رہی ہے, حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اب اصل مسائل کی طرف توجہ دی جائے. اپوزیشن کا کردار بہت اہم ہوتا ہے, کیا اب اپوزیشن کا کردار ہمیں نظر آئے گا؟ دیکھیں ناہید, ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ایک بہت اہم رول ہے اس کا, اور بہت اہم کردار ادا کرتا ہے پارلیمانی جمہوریت کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں. پاکستان میں یہ دونوں عہدے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے دونوں عہدے 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے خالی ہوئے تھے, جس میں دونوں اپوزیشن لیڈر ملوث تھے, انہیں سزا ہوئی. اس سزا کے نتیجے میں ان کی سینٹ کی اور ادھر نیشنل اسمبلی کی سیٹیں گئیں. اس پر دیکھیں 1.5-2 ماہ سے ایک بلا وجہ کی تناؤ کی کیفیت اپوزیشن نے پیدا کر رکھی تھی.
اس کی وجہ یہ تھی خود اپوزیشن جو ہے وہ چلی گئی تھی تحریک انصاف کورٹ پہ اور انہوں نے اسپیکر کا فیصلہ چیلنج کیا اور اس فیصلے کی وجہ سے یہاں پر اپوزیشن لیڈر کی تقرری نہ ہو سکی. ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ یہ وڈرا کریں اپلیکیشن عدالت سے تاکہ یہ راستہ ہموار ہو جائے. جو ہی انہوں نے یہ وڈرا کی ہے اپلیکیشن عدالت سے, یہ پروسیس شروع ہو گیا اور اب اس کے نتیجے میں دونوں ایوانوں کے اندر یہ اتفاق پیدا ہو گیا ہے کہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں جن کو تجویز کیا تھا خود اپوزیشن نے, وہ اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں. محمود خان اچکزئی, دیکھیں ان کے سیاسی نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اب ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت آیا ہے کہ وہ جمہوریت کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں. اب ان کے لیے آزمائش کا وقت یہ ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پر سڑکیں گرم کرنے کے بجائے وہ ایوان میں واپس لائیں, وہ مسائل جو سڑکوں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ایوان میں ڈسکس کریں. اب یہ ان پر دیکھیں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول اپوزیشن کا اس لحاظ سے بھی ہے کہ جب میاں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے خود اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ کو آفر کی تھی کہ آئیے بیٹھیں میثاق معیشت کر لیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ چلیں بیٹھے اتفاق رائے سے اگر آگے بڑھنا ہے تو اسی کام کی ابتدا کریں اور میثاق معیشت کر لیں تاکہ ایک اتفاق رائے کا ماحول جو ہے پیدا ہو سکے. دوسرا اہم ایجنڈا قانون سازی کا ہے. قانون سازی جو ہے اس میں اپوزیشن کا کلیدی رول ہوتا ہے. تیسرا جو اس وقت اسپیکر بھی کہہ رہے ہیں کہ قائمہ کمیٹیوں سے انہوں نے استعفے دیے ہیں, وہ استعفے وڈرا کریں اور جب وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پوری طرح سے شامل ہو رہے ہیں تو انہیں قائمہ کمیٹیوں میں بھی اپنا رول ادا کرنا ہے اور وہاں پر وہ جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے قائمہ کمیٹیوں میں جو بل پیش ہوتے ہیں اس میں اپنی رائے دیں تاکہ پارلیمانی جمہوریت کو ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کے آپ اپوزیشن لیڈر بن بھی گئے ہیں لیکن قائمہ کمیٹیاں جو ہیں وہ اپوزیشن سے خالی ہیں. آپ کو پوری طرح سے شامل ہونا پڑے گا اس پارلیمنٹری سسٹم میں اور پوری طرح سے اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا. اسپیکر واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ہم ریاستی اداروں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. پارلیمنٹ کا فلور جو ہے ریاستی اداروں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتا ہے اور ان کو جوڑتا ہے. یہ وقت ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں مل کر اس پارلیمانی ڈیموکریسی کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے صافی صاحب, پارلیمنٹ میں تقرری ہو چکی, سینٹ میں بھی اتفاق رائے ہو گیا ہے, وہ بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے سیاسی تعطل ختم ہو پائے گا؟ محمود خان اچکزئی کے رول پہ اگر ہم بات کریں وہ بڑا اہم ہے اور اس وقت نون لیگ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو احتجاجی سیاست سے نکال کر ایک سنجیدہ پارلیمانی راستے پر لائیں گے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ناہید, آپ کو اور مسلم لیگ نون کو اور جو باقی آئینی اور پارلیمانی نظام پہ یقین رکھنے والی سیاسی قوتیں جو ہے ان کو مایوسی ہوگی. یہ اللہ کرے کہ میرا یہ اندازہ غلط ہو لیکن محمود خان اچکزئی کی ذات جوڑنے والی یا ملانے والی ذات نہیں ہے. وہ ان کی ذات نواز شریف نہیں ہے جو اپوزیشن کو ملا کے جمہوری اور آئینی نظام کی بحالی کے لیے جدوجہد کرے. ان کی ذات بے نظیر بھٹو کے قریب نہیں ہے. ان کی ذات عبدالولی خان کی طرح ہمہ جہت نہیں ہے. ان کی ذات حتیٰ یہ ابھی ماضی قریب کے جو اپوزیشن لیڈر گزرے ہیں, خورشید شاہ کی اگر میں بات کروں, چودھری نثار علی خان کی میں بات کروں, راجہ ظفر الحق کی میں بات کروں, کیا خوبصورت اور بڑے بڑے نام اپوزیشن لیڈر ایسے ہوا کرتے تھے. مفتی محمود کی میں بات نہیں کروں گا, بھٹو کی میں بات نہیں کروں گا, جو بڑے لیڈر تھے وہ تو تھے ہی بڑے لیڈر. اب محمود خان اچکزئی کی سیاست کا پیمانہ جو ہے وہ نفرت اور تفریق پہ مبنی ہے. اپوزیشن لیڈر کا کام ہوتا ہے ایوان کو یکجا کر کے اور حکومت پر آئینی اور پارلیمانی دباؤ ڈال کر عوامی خدمت کو پارلیمان کے ذریعے سر انجام دینا ہے. محمود خان اچکزئی کی ذات ان تمام خوبیوں سے آری ہے. وہ ریاست کے خلاف ابہام پھیلاتے رہے. وہ پشتون نوجوانوں کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے دہائیوں سے وہ ریاست کے خلاف ان کے ذہن میں ابہام ڈال رہے, ان کو ریاست سے بدظن کرتے رہے ہیں. میں یہ ان کے خلاف کوئی ذاتی اناد یا بغض کی بنیاد پہ باتیں نہیں کر رہا. اگر میں غلط ہوں
تو ریکارڈ اٹھا کے دیکھا جائے. اس آئین کو اس نے بے وقت کہا, اس آئین کو اس نے اس کی اہمیت ختم ہونے کا پرچار اس نے کی اور مطالبہ کیا کہ پاکستان میں نیا آئین نافذ ہونا چاہیے. چلے ہم پرانی باتوں کو نہیں دہراتے, لیکن مجھے ان سے کوئی زیادہ توقعات وابستہ نہیں ہے. ذمہ داری تو ان کی یہی ہے کہ وہ سڑکوں پہ اب احتجاج کی بجائے, ریاست کے خلاف ابہام پیدا کرنے کی بجائے, صوبائی تعصب کو بڑھاوا دینے کی بجائے صرف اور صرف آئین اور پارلیمان کے لیے اگر وہ کام کرنے پہ راضی ہوتے ہیں اور کام کرنے کے لیے وہ اپنا جو ہے کردار ادا کریں گے تو ہم پھر بھی ان کو قبول کر دیں گے. اور ہمیں کوئی اگر حکومت کوئی اعتراض نہیں ہے, اپوزیشن جماعتوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے, تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات انہیں ماننی ہوگی کہ آج جس کرسی پہ وہ بیٹھیں گے لیڈر آف دا اپوزیشن کا, جو پارلیمانی نظام میں دوسرا بڑا عہدہ ہوتا ہے, وہ اس سسٹم کے باپ نواز شریف کی دین ہے. ان کی منظوری کے بغیر اور ان کی رضامندی کے بغیر ان کو یہ عہدہ کسی صورت نہیں مل سکتا تھا. تو کم از کم میرے خیال میں اگر وہ دو لفظ شکریہ کے ساتھ جمہوریت اور پارلیمان کو تقویت دینے والی شخصیت نواز شریف کے بارے میں فلور آف دا ہاؤس کہیں گے تو ان کے قد قامت میں اضافہ ہوگا اور ان کے میرے خیال میں کردار جو ہے مزید اس سے ہمیں مستحکم دکھائی دے گا, اور ان کی جو ماضی کی غلطیاں ہے شاید اس پہ پردہ پوشی کیا جائے, چشم پوشی کی جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی اس وقت جو ایکسپیکٹیشنز ہیں یا جو اصولی طور پر ہونا چاہیے کہ پارلیمانی جو نظام ہے اس کو آگے بڑھایا جائے, ایک پازیٹیو طریقے سے جو عوام کے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے, قانون سازی کی جائے, وہ بہت ضروری ہے. بہت ساری چیزیں پینڈنگ تھیں. اب اگر اپوزیشن کی طرف سے ایک اپوزیشن لیڈر آ جاتے ہیں اسمبلی میں, اصل کام تو اب یہ ہونا چاہیے. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اب ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوتی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ اس پر بھی اسے بھی ٹریک پر لے کر آئیں. وہ جو ہمیشہ احتجاجی سیاست کی بات کر رہے ہیں, سڑکیں گرم کرنے کی بات کر رہے ہیں, کیا وہ یہ سب کر پائیں گے جبکہ پارٹی کے اندر, پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی شدید کنفیوژن موجود ہے؟ مذاکرات کی بھی باتیں ہوتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ احتجاج کی بھی بات ہو رہی ہے, کوئی اتفاق رائے نظر نہیں آ رہا. ناہید, آپ کا سوال بہت اہم ہے, بلکہ کئی سوالات کا کلسٹر ہے. لیکن جو اتنی بڑی چارج شیٹ میرے بھائی صافی صاحب نے چلیں وہ تو محمود خان اچکزئی صاحب کے ایک ذاتی خیالات ہیں, اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. مجھے گزارش تو کرنے دیں نا. جی جی. اس چارج شیٹ کے بعد کچھ اور کسی موضوع پہ بات کرنا کافی مشکل ہے. نہیں, آپ بات آگے بڑھائیں نا, ذرا پازیٹیو سائڈ پہ لے کے چلیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ نیرو نیشنلزم کا شکار رہے ہیں. ایک ہے پاکستانی نیشنلزم اور ایک نیرو نیشنلزم ہے. اس کی میرے خیال میں مزید تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا ہے, اور اس سے پاکستان میں مسائل پیدا ہوئے ہیں, اس میں بھی کوئی شبہ کی بات نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود محمود خان اچکزئی ایک قدآور سیاستدان کی حیثیت سے انہوں نے مین سٹریم پالیٹکس میں ضرور کردار ادا کیا ہے اپنے نیرو نیشنلزم کے پس منظر کے باوجود. ٹھیک. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس مرحلے پر جب تحریک عدم اعتماد کی کامیابی میں کردار ادا کرنے کے بعد, پی ٹی آئی کی حکومت کو گرا دینے کے بعد جو الیکشن ہوئے, ان کے بعد انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا اور وہ اسی سیاسی جماعت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے جس کو انہوں نے گرایا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک دوسرا ان کی سیاست کا پہلو ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا. یہ تیسرا یا چوتھا ان کی شخصیت کا پہلو ہے. تو ان سب چیزوں کو ایک جگہ رکھیں اور اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کا آئین کا نام لیا تو پاکستان کے آئین کی برکت سے وہ وزیر اعظم کے بعد سب سے بڑے منصب پر فائز ہو گئے اور اسے ویلکم کیا حکومت نے بھی, اپوزیشن کی تو وہ تجویز تھے ہی. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ سڑکیں گرم کرنے کی بجائے پی ٹی آئی کے ذریعے پی ٹی آئی کو ایک مثبت پارلیمانی پالیٹکس کی طرف لے کے آئیں گے
یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی واقعتاً کوئی سنجیدہ سیاسی کردار ادا کرنے پر یقین رکھتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسے نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سنجیدہ ایلیمنٹ موجود نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر اپوزیشن کا جو ایک معیاری کردار ہے وہ بعض لوگوں کے اندر وہ کردار ادا کرنے کی خواہش نہیں ہے. یہ سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن پی ٹی آئی جن ہاتھوں سے ریگولیٹ ہوتی ہے, جن ہاتھوں سے آپریٹ ہوتی ہے, وہ ہاتھ اس کو اس طرف نہیں لے جانا چاہتے. اب اگر ان کا خیال یہ ہے, جو پی ٹی آئی کے بانیان ہیں ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کمزور کیا, پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اور پاکستان کے دفاع کو کمزور کیا. اب اگر انہوں نے ایک نیرو نیشنلزم پر یقین رکھنے والے شخص کو اس لیے اتنا بڑا منصب دیا کہ وہ پاکستان کو مزید کمزور کریں گے, تو میرے خیال یہ ہے کہ نہ ان کے منصب کا یہ تقاضا ہے, اور جتنی بڑی سطح پر ان کو آئین اور جمہوریت لے کے گئی ہے وہ خود بھی ایسا کرنا پسند نہیں کریں گے. اس کے نتیجے میں ایک نیا خطرہ پیدا ہوگا. وہ نیا خطرہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے انہیں اتنا بڑا منصب دلانے کا مطالبہ کیا, میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, کیا پی ٹی آئی ان کی قیادت پہ یقین رکھے گی یا نہیں رکھے گی؟ ان کے درمیان اور قائد حزب اختلاف کے درمیان اختلاف تو نہیں پیدا ہو جائے گا, اور جیسے ہی اختلاف پیدا ہو جائے گا تو یو ٹرن لینے والے جو عناصر ہیں کیا وہ ایک بار پھر قائد حزب اختلاف کے منصب کے بارے میں یو ٹرن تو نہیں لے لیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاست کے نتیجے میں نہ حزب اختلاف پارلیمنٹ میں متحد ہوگی, نہ یکسوئی سے کوئی کردار ادا کر سکے گی, بلکہ قائد حزب اختلاف کے معاملے میں ایک نیا بحران پیدا کر دے گی, جس سے پی ٹی آئی کی سیاست کو بھی نقصان ہوگا, حزب اختلاف کی سیاست کو بھی نقصان ہوگا, ملک کو بھی نقصان ہوگا. ٹھیک ہے شنیلا, اب دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسا جواز بچتا نہیں ہے. ایوان زیری میں, ایوان بالا میں آپ کے نامزد کیے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن لیڈرز کے طور پر موجود ہیں. پارلیمنٹ میں ہو چکا ہے, اب ظاہر ہے کہ سینٹ میں بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. تو اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایک صحیح طریقے سے آپ اپنی سیاست کر پائیں گے؟ اپوزیشن کا کردار بہت اہم ہوتا ہے, اس کو کسی صورت انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا, اور یہ کردار اتنا اہم ہے کہ حکومت کے ہم پلہ اس کو سمجھا جائے کہ آپ مل کر قانون سازی کر سکتے ہیں, آپ عوام کے لیے کام کر سکتے ہیں, جو اصل مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اب بھی اگر آپ احتجاج کی بات کریں گے اور اسی سیاست پر گامزن رہیں گے, سڑکوں پر نکلنے ہی کی بات کریں گے, تو پھر چیزیں بہتری کی طرف ہمیں لگ نہیں رہا, پھر کوئی جواز نظر نہیں آتا ہے. ناہید, مجھے کوئی امید نہیں ہے پی ٹی آئی سے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی مثبت کردار ادا کرے گی یا وہ پارلیمنٹ کا فورم استعمال کرتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی. دیکھیں, محمودان اچکزئی کی جو اس وقت انہوں نے نومینیشن ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, وہی یہ چیز بتا رہی ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی گرم رکھنا اور انہوں نے سڑکوں کو بھی گرم رکھنا ہے. کیونکہ جو پہلے اگر قومی اسمبلی کے اندر ان کی تقرری نہیں ہو رہی تھی اچکزئی صاحب کی, تو اس وجہ سے تھی کہ ایوب خان, جو عمر ایوب تھے, انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا. انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا اس کو عدالت میں, تو کہا جا رہا تھا کہ جی انتظار کر لیتے ہیں, وہاں سے اسپیکر یہی کہہ رہے تھے, لیکن پھر انہوں نے خود ہی اس کو واپس لے لیا, تو اسپیکر نے پھر اس کے بعد ان کی نومینیشن جو تھی وہ ہو گئی اور ان کی تقرری کر دی گئی. جو بات کی تھی ابھی صافی صاحب نے کہ اور نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کریں, تو ان سے سوال ہو رہا ہے, تو وہ آگے سے انہوں نے کیا کہا ہے, آپ ان کا بھی ظرف دیکھ لیں. انہوں نے کہا جی میرے پہ ان کی چند چائے کا ادھار ہے, جس دن وہ ملیں گے میں ان کو چائے پلا دوں گی. تو شکریہ تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو اکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی سیاسی کردار ادا کیا ہے. پی ٹی آئی ایک شخص ہے اور بانی پی ٹی آئی ہیں. بانی پی ٹی آئی نے محمودان اچکزئی کو لگایا اس لیے ہے کہ وہ ریاست مخالف, حکومت مخالف تقریریں کریں گے, وہ ہم سڑکوں کو گرم کریں گے, وہ احتجاج کی کال دیتے رہیں گے, وہ جلسوں میں جا کے اس طرح کے خطاب کرتے رہیں گے, کیونکہ انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے اندر سے کوئی بندہ کیوں نہیں چنا ہے. ان کی پارٹی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مذاکرات کے اوپر یقین رکھتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پارلیمانی سیاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہمیں شاہ محمود قریشی کے بیانات یاد ہیں, ہمیں جیل کے اندر سے لکھے جانے والے قیدیوں کے خطوط یاد ہیں کہ جو کہہ رہے تھے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں, مذاکرات کریں, مذاکرات کی بات کریں. کچھ بیچ میں ایسے ایلیمنٹ ہیں جو احتجاج کو, انتشار کو بھڑکانے والی سیاست کی طرف جانا چاہتے ہیں.
तो अचकजई उनकी नुमाइंदगी करेंगे और वो पार्लियामेंट के अंदर आके ये कि वो बैठ जाएंगे, अपोजिशन को मुत्तहिद करेंगे या वो हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि वो जब मुज़ाकरात करने जाते हैं तो बानी पीटीआई की जुबान इस्तेमाल करते हैं यही कि जी आप हमारा मैंडेट है, आपने ले लिया, आप पहले हमारा मैंडेट वापस कर दें। इससे मुज़ाकरात नहीं होते हैं कि आप एक हुकूमत को कहें जी आप हुकूमत छोड़ के घर चले जाएं, फिर उसके बाद हम मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं और बात करते हैं। इससे तो कभी भी सियासत नहीं चलती है, पार्लियामेंट नहीं चलती है और बात आगे नहीं जाती। तो मुझे कोई खुशफहमी नहीं है कि उनकी तकर्रुरी के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सियासत में कोई इस्तेहकाम आ जाएगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मुझे तो लगता यह है कि पार्लियामेंट में फिर वही अफरा तफरी होगी, फिर उसी तरह की सियासत करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ही चलेंगे, इस डेवलपमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाले जो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बहरहाल हुकूमत ने ये कोशिश की है कि चीज़ों को ट्रैक पर लेकर आया जाए, लेकिन जो लोग इस वक्त अपोजिशन लीडर के तौर पर जिनको मुंतखब किया गया है, मुंतखब ने जिनको नामज़द किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उनका नोटिफिकेशन हुआ है, उनकी शख्सियत को देखते हुए लग नहीं रहा कि चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। बहरहाल अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, शायद कोई सेन वॉइसेस भी हमें नज़र आएँ। आगे हम बढ़ते हैं और इस वक्त बात करते हैं पाकिस्तान के हमसाया ममालिक अफ़गानिस्तान के हवाले से और इंडिया के हवाले से। जो इस वक्त प्रोपेगेंडा ख़ास तौर पर इंडिया की जानिब से किया जा रहा है, उसके हवाले से हम गुफ्तगू ये करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक बड़ा एक जहरीला किस्म का प्रोपेगेंडा हमें भारतीय और अफ़गान सोशल मीडिया की जानिब से नज़र आ रहा है और इस प्रोपेगेंडे में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ जो बात की जा रही है और जो एडिट करके वीडियोज़ दिखाई जा रही हैं, उसके हवाले से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने इस जाली बयानिए और मुनज़्ज़म डिस इन्फॉर्मेशन की निशानदही की है और उसमें बताया गया है कि ये झूठा तासुर दिया जा रहा है कि पाक फ़ौज बलूचिस्तान में किसानों का ज़रिए मौश जो है वो तबाह कर रही है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि बलूचिस्तान में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ऑपरेशन की फुटेज जो है उसको एडिट करके दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम जो है ये भारतीय और अफ़गानी ज़राए अबलाग की अब पहचान बन चुकी है। अब ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अगर हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करें, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त जारी हैं। सी पैक की बात करें, BRI की बात करें, उसके अलावा रेकोडेक की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की की पहचान बने हुए हैं। ऑब्वियसली हमारे जो दुश्मन हैं वो तमाम तरह चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसी किस्म की फिर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जाती है। ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा और झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान में ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में ये कुछ हो रहा है। इस झूठे तासुर को ज़ाइल किया गया है और इसको काउंटर करते हुए हमें वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने जो हकीकत है वो बताई है। इसी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अफ़गानिस्तान की थे, हमने ये देखा कि पाकिस्तान और भारत की जंग जब हुई थी तब भी इसी किस्म की चीज़ें नज़र आई थी, इंडिया की जानिब से भी और अफ़गानिस्तान की जानिब से भी। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हम पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे कि इल्लीगल स्पेक्ट्रम का जो हुकूमत का एक इस्लाही एजेंडा है, उसके तहत ऑब्वियसली आप इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देते हैं और अगर इसी एजेंडे के तहत कहीं ऑपरेशन किया जाता है और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाती है, उन वीडियोस को, उन फुटेजेस को एडिट करके दुनिया के सामने पेश किया जाता है कि शायद बलूचिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए नाहिद, ये बात ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है इंडिया की जानिब से भी और उसमें अफ़गानिस्तान पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ये झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो बेनकाब हो गया है दोनों मुल्कों की प्रॉक्सी वॉर का। ये उसका पहलू है, उसी प्रॉक्सी वॉर का एक पहलू है जो इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडे की सूरत में एक उन्होंने बर्पा कर रखा है। और ये जिस वीडियोस की बात कर रहे हैं, ये वीडियोस आज नहीं बल्कि कई वीडियोस आ चुकी हैं इस तरह की। जी बिल्कुल ऐसे जो पाकिस्तान, देखें वादी तीरा के हवाले से उनकी वीडियो आई कि वहाँ पर लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। इसी हवाले से अब ये उनका फोकस जो है ज़्यादा मेन बलूचिस्तान है। उनको मालूम है कि बलूचिस्तान के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वहाँ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल खवारिज के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके खिलाफ जो है बलूचिस्तान के अवाम जो है पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसको ख़त्म कर रहे हैं। और यही वजह है जिस इलीगल स्पेक्ट्रम की बात की है कि बलूचिस्तान में यहाँ पर गैर मुल्की जो ऑयल आ रहा था, तेल, पेट्रोलियम मसनूआत,
اس کو ختم کیا گیا ہے، اس کو روکا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو منشیات پوست کی کاشت ہو رہی تھی مختلف علاقوں میں، اس کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں جو اینٹی نارکوٹکس فورس کے ہیں۔ اس میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ایک جاری ایک عمل ہے کہ جب بھی ایسا کام کیا جاتا ہے اس کے خلاف مقامی جو فورسز ہیں وہ ایکشن لیتی ہیں۔ اس کو پاکستان کے خلاف ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کمپین چلائی جا رہی ہے، امید یہ کی جا رہی ہے، اور وزارت اطلاعات نے بالکل درست جواب دیا ہے اس اسی بات پروپیگنڈا کو کو بے حافظ نقاب صاحب کیا ہے۔ اجازت دیجیے گا آگے بڑھا لیتے ہیں، وقت تھوڑا کم ہے۔ صافی صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ اسی قسم کا ریاست مخالف بیانیہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، انڈیا کی جانب سے خاص طور پر اس میں فیک ویڈیوز کا استعمال کیا جاتا تھا اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ میٹیریل جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آیا جاتا تھا اور لوگ اس پر یقین کر لیتے تھے۔ لیکن اب پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے بہت چوکس ہے، اور جس طرح تیزی سے اس بیانیے کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے اور دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اس سے چیزیں بہت تبدیل ہوئی ہیں۔ جی، انڈیا کو اب یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ دنیا کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ دور جدید ہے، اے آئی کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو انڈین جھوٹ جو ہے وہ بار بار پکڑا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مودی سرکار اور انڈیا کی حکومت جو ہے وہ تاریخی پستی کا شکار ہے، نہ صرف معاشی طور پر بلکہ سفارتی سطح پہ۔ کینیڈا میں ان کے خلاف ایکشن ہوا، یو اے ای میں، قطر میں ان کے خلاف ایکشن ہوا، یو کے میں ان کے خلاف ایکشن ہوا، آسٹریلیا میں ان کے خلاف ایکشن ہوا، ان کی پراکسیز کو پکڑا گیا۔ تو اب میرے خیال میں یہ اونچے ہتھ کنڈے بھارت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور لے دیکھ کے ان کے لیے پراکسی کے لیے اب کچھ جو بٹکے ہوئے افغان ہیں وہ رہ گئے ہیں، ان کے ساتھ یہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان مل کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی ان پہ جو ناگوار جو چیزیں گزر رہی ہے وہ بات سمجھ میں ابھی آنے والی ہے۔ پاکستان سفارتی سطح پہ ماشاءاللہ اس ریجن کو لیڈ کر رہا ہے، ہماری اقتصادی ترقی جو ہے اس کے دروازے کھل رہے ہیں، گوادر پورٹ ہو، گوادر ایئرپورٹ ہو، بی آر آئی سی پیک کے منصوبے ہو، ہر طرف جو ہے اچھی خبریں آ رہی ہے۔ تو اب ان کے پاس یہی ٹول رہ گئے کہ کبھی کالعدم بھی لے کو استعمال کریں گے، کبھی مجید بریگیڈ کو استعمال کریں گے، اور ترقی کا جو پہیہ ہے جس کا آپ نے ہلکا اشارہ اپنے ابتدائیہ میں بھی دیا کہ ریکوڈیک، سینڈیک، سیادیک اور اس قسم کے جو باقی منصوبے ہیں اس کی راہ روکنے کی یہی بونڈی کوششیں کی جائے گی، پروپیگنڈا کیا جائے گا۔ انڈیا کے اندر اپنے حالات جو ہے وہ خراب ہے، چابہار کی بندرگاہ ان سے چینی گئی، تاجکستان نے اس سے پہلے انڈین فوجی اڈے اس کو ختم کیا۔ انڈیا کے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں رہا ہے۔ افغانستان سے یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ وہاں کسی کی روٹی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، سیاسی انتشار ہے، قندھار گروپ، کابل گروپ جو ہے وہ لڑ پڑے ہیں، اور آج بھی تھوڑی دیر پہلے شہر نو جو کابل کا دل کہلاتا ہے، کابل شہر کا، وہاں پہ ایک چینی ریسٹورنٹ کے سامنے، بلکہ چینی ریسٹورنٹ کو نشانہ بنا کے وہاں پہ دھماکہ کیا گیا ہے، کئی شہریوں کی اور کچھ چینیوں کی زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان دونوں ملکوں کو اور پاکستان مخالف قوتوں کو وہ مزید اشتعال دلاتے ہیں، لیکن الحمدللہ جس طرح پاکستانی ریاست اپنے عمل سے ثابت کر رہی ہے کہ پاکستان کا یقین صرف قیام امن پہ ہے اور اپنے عوام کی ترقی پہ ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اب دنیا اس بات کو بائے نہیں کر رہی ہے جو نیریٹو آپ ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جیسے افغانستان کے کچھ لوگوں کی بات کی صافی صاحب نے کہ بھٹکے ہوئے کچھ لوگ ان کے ہاتھ میں ہیں اور مل کر یہ کام کر رہے ہیں، اب جو وہاں پر رجیم ہے افغانستان میں اور جو کچھ وہ دنیا بھر میں کر رہے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں، اور انڈیا جو کچھ دنیا بھر میں کر رہا ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کرتے تھے جو پاکستان کا موقف تھا، اب لوگ اس کی تائید بھی کر رہے ہیں اور اس کو زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ناہید، ابھی ایک ریٹائرڈ بھارتی جرنیل کی گفتگو سننے کا موقع ملا، ان سے سوال یہ کیا گیا کہ موجودہ حالات میں پاکستان کے ساتھ کیسے لڑا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ بلوچستان میں کر رہے ہیں اور جو کچھ خیبر پختونخوا یا صادق فاٹا کے علاقوں میں کر رہے ہیں یا ٹی ٹی پی جو کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے،
ہمیں اسے سپورٹ کرنی چاہیے اور مختلف طریقوں سے انہیں وسائل دینے چاہیے, انہیں اسلحہ دینا چاہیے اور ان کے حق میں پروپیگنڈا کرنا چاہیے. یہ جس واقعے کی طرف اشارہ ہے یہ وہی بات ہے. سب کچھ وہی ہو رہا ہے. یہ سارا پلان انڈیا کا ہے جس کا مقصد پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے, لیکن خوش قسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ وہ سارا یعنی وہ بار بار کی جو چالیں ہیں بالآخر بے نقاب ہو جاتی ہیں. وہ چالیں بے نقاب ہو گئی ہیں اور پاکستان دنیا کے سامنے ایک سٹیبلائزنگ فورس کے طور پر صرف اپنے لیے نہیں, دنیا کے لیے, اس ریجن کے لیے, اس خطے میں استحکام کے لیے وہ ایک کام کر رہا ہے. تو لہٰذا پاکستان کو اس طرح کے بیہودہ پروپیگنڈے سے نقصان پہنچانا بہت مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی پہ شنیلا میں چاہوں گی اپنی رائے دیجیے گا. آج کل بڑا بھائی چارہ ہو رہا ہے انڈیا اور افغانستان کے اندر. تو انڈیا تو شروع سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بھی رنگ پکڑا ہے. افغانستان کے ذاتی مفادات کی ہیں, صرف خربوزے نے رنگ نہیں پکڑا. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ غربت ہے, وہاں پہ بے روزگاری ہے. ان کو لگ یہ رہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ چاہ بہار کی جو بندرگاہ ہے ہم تجارت شروع کر دیں گے, وہ بھی اب ان کا جو پلان ہے زمین بوس ہو گیا. ادھر سے جو انڈین آرمی چیف ہے اس نے کہہ دیا کہ پاکستان نے ہمیں مئی کی جنگ میں بڑا نقصان پہنچایا. تو مودی سرکار نے جو ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا جنگ کا اپنے ملک کے اندر, وہ بھی ان کا دھڑام سے گر گیا. تو اس کے بعد ان کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ یہی بچتا ہے کہ اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ہم پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, بلوچستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہی سب کچھ جو افغان حکومت بھی کر رہی ہے کہ ہم اپنی عوام کی توجہ جو ہٹا دیں. اس کی وجہ سے یہ ایک مہم پاکستان کے خلاف شروع کر دی گئی. لیکن آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے, اب سب کچھ دکھا دیتے, سچائی سامنے آ جاتی ہے, کچھ چھپا نہیں رہ سکتا. تو انڈیا جو بھی پروپیگنڈا کرے گا وہ ایکسپوز اس کے سامنے آتا رہے گا. اور مودی سرکار کی اپنی جنتا کو جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتا ہے وہ نہیں لگ سکتی. اب وہ سوال کرے گی اور ان کو جواب دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے, بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. اور جب ہم حوالے سے بات کر رہے ہیں بھارت کی جانب سے, یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے. نہ صرف وہ پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتا ہے بلکہ اس کے اپنے ملک کے اندر جو انتہا پسندی ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جس طرح سے وہ ظلم و ستم خاص طور پر وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں اس نے روا رکھا ہوا ہے, یہ کوئی دنیا سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مقبوضہ وادی میں مگرمل باغ میں قتل عام جو کیا گیا تھا 1991 میں, یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو 35 سال گزرنے کے باوجود کشمیریوں کے اجتماعی حافظے میں آج بھی موجود ہے. اور جو یہ واقعہ ہے کشمیری تاریخ میں بھارتی جبر کی علامت بن چکا ہے. اور اس میں 16 کشمیریوں کو موقع پر شہید کر دیا گیا تھا. یہ سانحہ جو یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے طاقت کا استعمال ماضی میں بھی کرتا رہا ہے, اب بھی کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کشمیریوں کی جو اس وقت آزادی کے لیے جو خواہش ہے, حق خود ارادیت کا جو مطالبہ ہے, اس کو جو ہے وہ ختم نہیں کر پایا ہے. اور کشمیری جو ہیں وہ اس سے کسی صورت دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عالمی برادری کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہمیشہ ایسے ہی جاری رہے گا یا اس کے لیے ساری دنیا کوئی کام بھی کرے گی. میرے تمام تر جو پینلسٹ اس وقت پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے, آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. درست, ہر وقت, بر وقت.